रुपये जब मेरे पास आएंगे, मेरा अपना एक बंगला होगा, मकान होगा, करोड़ों की गाड़ी होगी, तो शायद मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारूँ। लेकिन जितने पैसे आ रहे हैं उतनी धीरे धीरे बेकरारी बढ़ रही है। आप बहुत लोगों को देखे होंगे, बॉलीवुड में लॉकडाउन के अंदर एक अदाकार जो है ये फांसी लगा करके मर गया। पैसे की कमी थी उसके पास? नहीं थी। अच्छा खासा बिल्डिंग में रह रहा था, महल्लात थे उसके पास। एक फिल्म साइन करने का 10 करोड़ रुपया लेता था, एक फिल्म साइन करने का 10 करोड़ रुपए। इतना पैसा उस बंदे के पास, फिर फांसी क्यों लगाया? इत्मीनान नहीं था ज़िंदगी में, सुकून नहीं था ज़िंदगी में। इसलिए अरबों रुपए की बिल्डिंग हो, लेकिन अगर उसमें कुरान की तिलावत ना हो, वहाँ उस घर में सजदा ना हो, तो सुकून मैसर नहीं आएगा। लेकिन बंदा अगर झोपड़पट्टी में भी रहता है और अगर वहाँ नमाज और सजदे की पाबंदी करता है, तो झोपड़पट्टी के अंदर भी आराम की और चैन की नींद वो सोएगा। अल्लाह ने सुकून रखा कहाँ है? हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? यही वजह है कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग अब बड़ी बड़ी दुनिया को छोड़ करके, बहुत सारे सेलिब्रिटी उस चकाचौंध दुनिया को छोड़ करके दामन इस्लाम में आ गए। माइकल जैक्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आखिरी वक्त में इसने इस्लाम कबूल कर लिया। किसने कहा था इसको कि आ जाओ इस्लाम की तरफ? क्या कोई दावत लेकर के गया था उसके पास? किसी ने तबलीग की थी उसको? नहीं, उसने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया और उसके बाद आखिर उम्र में उसको रियलाइज हुआ, उसे पता चला कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहीं और नहीं, वो इस्लाम में है, वो दामन इस्लाम हमें अता करेगा। तो लोग छोड़ छोड़ करके गानों को, फिल्मों को छोड़ करके दामन इस्लाम में आ रहे हैं, और हमारे बच्चे उनको देख देख करके उनके बाल कटेंगे चोरों की तरह, दाढ़ी रखेंगे फ्रेंच कट, देखने में चोर उचक्का मालूम होता है, लिबास गैर इस्लामी, वज़ाकता गैर इस्लामी, दाढ़ी गैर इस्लामी, सर के बाल गैर इस्लामी, पहनावा गैर इस्लामी, बोलने का तरीका गैर इस्लामी, और उसके बाद ये बंदा कहता है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तुझे सुकून कैसे मिलेगा? जो लोग उससे वाबस्ता है, करोड़ों रुपए के मालिक है, उन्हें सुकून नसीब नहीं हो रहा है, तुम्हें कैसे नसीब हो जाएगा? अल्लाह को छोड़ करके, अल्लाह से बगावत करके तुम सुकून की तलाश में निकले हो, कभी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। कोटा और भोपाल के अंदर अक्सर बच्चे जो मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाते हैं, पूरी हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा बच्चे कोटा जाते हैं तैयार करने के लिए, राजस्थान, कोटा या भोपाल में जाते हैं IPS, IAS और डॉक्टरी वगैरह की तैयारी करने के लिए। वहाँ की रिपोर्ट ये है कि हर माह 10 से 15 बच्चे सुसाइड करते हैं हर महीना। ये क्यों हो रहा है भाई? क्यों हो रहा है? इसलिए कि उसके सिलेबस के अंदर, उसके निसाब के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जो किताब ये बताए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम क्या था, जो किताब ये बताए कि तुम्हें सुकून कहाँ मिलेगा। इसलिए वो जान देने पर मजबूर है, इत्मीनान नहीं है। आप देखेंगे नुक्कड़ों के ऊपर सिगरेट की धुएं उड़ाए जा रहे हैं, और पूछो तो कहते हैं जहनी स्ट्रेस है, दिमाग दबाव में है, जहनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है, इसलिए पी लेता हूँ ताकि थोड़ा सुकून मिलता है। शराब पी रहे हैं, क्यों? ताकि सुकून मिल जाए। भाई शराब और सिगरेट में अगर सुकून होता तो फिर इस्लाम इसे हराम करार नहीं देता। अगर इस्लाम ने किसी चीज़ को हराम करार दे दिया है तो उसकी कोई मसलहत भी है। तो असल बात यह है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि सुकून है कहाँ। आज हम जो है हमारे हर चीज़ में आप देखेंगे, हमारे वज़ाकता में, हमारे बोलने में, हमारे पहनावे में, हमारे बाल में, हमारी चाल में कहीं भी गैर इस्लामी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। अब बताएं ऐसे में कि जब ऐसे में हम हाथ उठा करके दुआ करेंगे, अल्लाह फ़िलिस्तीन की मदद फरमा, आप ईमानदारी के साथ बताइए हमारी दुआ कबूल हो जाएगी? हमारी दुआ कबूल हो जाएगी? पहनावा तेरा अल्लाह के दुश्मनों वाला,
بال تیرے اللہ کے دشمنوں والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہودیوں اور نصرانیوں کی نقل نہ کرنا، اے میری امت کے لوگوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اپنی شکلیں نہ بنانا۔ لیکن آج ہمارے بچے بال رکھیں گے یہودیوں کی طرح، داڑھی رکھیں گے عیسائیوں کی طرح، کپڑے پہنیں گے عیسائیوں کی طرح، بولیں گے عیسائیوں کی طرح، گانے گائیں گے عیسائیوں کے، اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کے باتیں کریں گے۔ یار دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، لیکن اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کہاں ہے، اس سے پہلے اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھ تو کہاں کھڑا ہے۔ تو اس لائق ہے کہ اللہ تیری سنے؟ تو نے اللہ کی سنی جو اللہ تیری سنے؟ اللہ کا تو تیرے اوپر سننا واجب تھا، فرض تھا، لیکن تو نے اللہ کی سنی نہیں، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سن رہا ہے؟ باتیں بڑی بڑی ان سے کروا لو، مسجد اقصیٰ کے لیے جان دے دیں گے۔ ابھی یوٹیوب پہ ایک سے ایک کلام آ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے گردن کٹا دیں گے، جان دے دیں گے۔ او بھائی، جو اپنی مسجد میں 4 سجدے نہیں کرتا وہ مسجد اقصیٰ کے لیے جان دے دے گا؟ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ جس سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا وہ بندہ کہہ رہا ہے مسجد اقصیٰ کے لیے جان دے دیں گے، اور وہ بندہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے جس کا پہناوا اوڑھاوا اللہ کے دشمنوں والا، جو سوتا ہے رات میں گانے سن کر کے، اور وہ کہتا ہے مسجد کے لیے جان دے دیں گے۔ کچھ نہیں ہو پائے گا ہم سے، اور باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، شور شرابے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جن کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا فلسطین کو کچھ نہیں ہونا ہے، مسجد اقصیٰ کو کچھ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے کہ میرے امت کا ایک طبقہ قیامت تک مسجد اقصیٰ کے لیے لڑتا رہے گا، اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتح و کامرانی نصیب کرے گا۔ یہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہیں یہ قیامت تک لڑیں گے، کبھی جھکیں گے نہیں، اور آخرکار ان کی جیت ہوگی، اللہ انہیں فتح نصیب عطا فرمائے گا۔ لیکن تم سوچو اپنے بارے میں تمہیں سوچنا ہے۔ اللہ مدد نہیں کر رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے جو وہ بے گناہ بھگت رہے ہیں، یہ ہمارا وبال ہے، یہ ہمارے کرتوت ہیں۔ باتیں بڑی بڑی کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھ کر کے ظہر کی اذان ہوگی، اور اس وقت چائے کے ٹپری پہ بیٹھ کر کے ایک ہاتھ میں چائے کی گلاس اور دوسرے ہاتھ میں سگریٹ، اور ادھر ادھر کی باتیں، اور پھر کہیں گے اللہ مسجد اقصیٰ کو بچا لے، پھر کہیں گے مسجد اقصیٰ کے لیے جان دے دیں گے۔ ختم کرو یہ منافقت، ختم کرو یہ بزدلی، اور یہ منافقانہ حرکتیں اپنے اندر سے نکالو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ مسلمان اگر ہو تو پھر جواب دو اس کا، تیرا مسلمان کہاں گیا؟ تیرے اندر کا مسلمان فجر میں کدھر مر جاتا ہے؟ تیرے اندر کا مسلمان ظہر کے وقت کہاں سو جاتا ہے؟ تیرے اندر کا مسلمان عصر کے وقت کہاں گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے؟ جمعہ کے دن مسجدیں تم آ کر کے بھر دیتے ہو، ظہر میں تیری مسجدوں کا کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ مسجد کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں شکایت نہیں کرے گی؟ ایک بندے کو جس کو تم گھر میں غلام بنا کر کے رکھ لو اور کھانا نہ دو، قیامت کے دن پرشش ہونی ہے۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنا ہے، ایک عورت نے ایک بلی کو رکھا تھا گھر میں، اور کھانا پینا نہیں دی، باندھ کر کے رکھ دی، اور وہ تھی بڑی زاہدہ نیک عورت تھی، لیکن گناہ کیا تھا؟ ایک بلی کو اپنے گھر میں رکھا، کھانے پینے کے لیے نہیں دیتی تھی، بلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے اس عورت کے لیے حکم دیا فرشتے اسے جہنم میں ڈال دو، اس نے ایک بے گناہ کے اوپر ظلم کیا۔ اگر کسی کو گھر میں رکھ لو اور کھانا نہ دو تو قیامت میں اس سے گرفت ہوگی۔ تو مسجد کی خوراک کیا ہے؟ مسجد کا پیٹ کس سے بھرتا ہے؟ نمازیوں سے۔ تو صرف جمعہ کے دن آپ کو ہفتے میں ایک دن کھانا دیا جائے اور آپ سے کہہ دیا جائے پورے ہفتہ نہیں کھانا، جی لیں گے آپ؟ رہ جائیں گے آپ کو تو ہر دن 3 ٹائم چاہیے، اس کے علاوہ ناشتہ اور چائے الگ سے۔
ہفتے میں ایک دن کھا کر کے آپ نہیں رہ سکتے، تو پھر آپ یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد ہماری اچھی رہے گی اور مسجد کی طرف کوئی بری نظر نہیں اٹھائے گا؟ اور یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کل قیامت کے دن یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، مولا ان لوگوں نے مجھے تعمیر تو کر دیا تھا، بنایا بہت شاندار تھا، لیکن کبھی اسے سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، یا اللہ آج اسے حساب چاہیے۔ یہ مسجد جب تمہارے خلاف شکایت کر دے گی، کیا فائدہ ہوا تمہارے 5,000 چندہ دینے کا؟ کیا فائدہ ہوا 10,000 چندہ دینے کا جب یہ مسجد تمہارے خلاف مقدمہ کرے گی؟ اس لیے بدلو اپنے آپ کو، تبدیلی لاؤ، اپنے آپ میں بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو دیکھو تم کھڑے کہاں ہو۔ آج جو عذاب آ رہا ہے یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ ہم حبیب عربی کے غلام ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، اس لیے عذاب نہیں آ رہے، ورنہ کرتوت ہمارے ایسے ہیں کہ اللہ کب کی ہماری شکلیں بدل چکا ہوتا، ایسے ہمارے کارنامے اور کرتوت ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہماری شکلیں جانوروں کی طرح نہیں ہوئی۔ یہاں بیٹھ کر کے چیخنے اور چلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جن کو کرنا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی طرح ہے، نام رکھے ہیں، تو پہلے کام کے مسلمان بن جائیں، بنو مسلمان۔ یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ ایک صحابی، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، حالت احرام میں اونٹ کی پیٹھ سے گرتے ہیں، گردن مڑ جاتی ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، گردن مڑتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے لوگ کہتے ہیں، اللہ کے رسول ایک شخص اونٹ کی پشت سے گرا اور اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، میرے صحابہ اسے غسل دو، اور غسل دینے کے بعد احرام کا جو کپڑا ہے اسی کپڑے میں اسے دفن دے دو، اسے خوشبو بھی نہیں لگانا اور اس کے بالوں کو بھی نہیں سنبھالنا، اس کے بالوں کو بھی نہیں سنوارنا، اور جس کپڑے پہ یہ حالت احرام میں تھا اسی کپڑے میں اسے کفن دے دو۔ اور سنو، جب قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات میں جو تم کان میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سن کر کے سوتے ہو، اگر اسی حال میں تمہاری موت آئے گی تو پھر بتاؤ قیامت کے دن تمہارا کیا بنے گا؟ اگر ناچتے ناچتے تیری موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ ابھی آپ نے دیکھا گریڈی ضلع میں ایک جگہ ہے تھوریا، یہ 2 ہفتہ پہلے، 1 ہفتہ پہلے یہ خبر آئی تھی، باراتی سے لوگ واپس آ رہے تھے باراتی سے، ڈرائیور پتہ نہیں کیا ہوا، نیند آ گئی، غالب آ گئی، اور اس کے بعد ایک درخت سے گاڑی ٹکرائی اور آن دا اسپاٹ 5 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، جگہ پہ 5 لوگ انتقال کر گئے، مسلمان تھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں صحیح گمان رکھو۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حال میں مرے، لیکن عموماً شادیوں میں گانے بجائے جاتے ہیں، گاڑیوں میں گانے لگائے جاتے ہیں، تو ذرا آپ سوچئے، جب شادیوں میں آپ کے گانے بجتے ہیں، جب پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور جب ناچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر آپ کی موت آ گئی تو پھر بتائیے آپ کا کیا بنے گا؟ اسی حال میں اٹھائے جائیں گے، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے۔ تو پھر جو بندہ ناچتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا، جو بندہ گانا گاتے ہوئے بندہ اٹھے گا، جو گانا سنتے ہوئے اٹھے گا، اب ایمانداری سے بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے؟ تو کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں؟ مسلمانوں والی کون سی کوالٹی ہمارے اندر ہے؟ صرف کوئی مر گیا تب ہمارے اندر کا مسلمان باہر آتا ہے، اور خوشیوں میں ہم اللہ اور رسول کو بھول جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کی محبت میں مرا، جس کی محبت میں مرا۔ غور سے سنیے، بندہ جس کی محبت میں مرا اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ پتہ چلا جو شخص فلمی اسٹار سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو گانے والوں اور گانے والیوں سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو نبی کریم
صحابہ تابعین سے محبت کرتا ہے یہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو جو نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا ان کا تو کام بن جائے گا، لیکن جو گانے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو فلم اسٹار کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ وہ کیا منہ لے کر کے جائے گا میدان قیامت میں؟ اور اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، عجیب فلسفہ ہے مسلمانوں کا، مسجد کے لیے جان دے دیں گے لیکن مسجد میں سجدہ نہیں کریں گے، نعت پڑھیں گے، میرا نس نس بولے نبی نبی، نماز پڑھیں گے کبھی کبھی، حد ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے اور کون سا اسلام ہے اور کون سے مسلمان ہیں ہم؟ صرف زبان کی حد تک مت رہیے، اگر کلمہ پڑھا ہے آپ نے تو پھر اس پہ عمل بھی کیجئے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، ہمیں کسی ننگے اور ناپاک لوگوں کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر پیغمبر اسلام کی فالو کر لیں، اگر ان کی تقلید کر لیں تو اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی اتباع کر، میں تجھے دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دوں گا۔ اگر کامیابی چاہیے تو اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں